from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप तमाम देखने वाले दोस्तों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़ा अच्छा मुतबरक महीना है, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। ये मेरी आपसे इस्तदा है, जहाँ पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे वहाँ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सब खबर आप तक पहुंच चुकी होगी कि इमरान खान के डिजिटल मीडिया की जो साहब टेक केयर करते हैं, अजहर मशवानी साहब, उनको अगवा कर लिया गया। आजकल ये अगवा कौन करता है, किसके कहने पे करता है, किसकी ख्वाहिश होती है कि फ़लाँ को कत्ल करके उसकी चीखें सुनवाओ, फ़लाँ को नंगा करके उसकी तस्वीर भेजो, ये सब आपको पता है। अब कुछ घंटों के बाद पता चलेगा कि वो किस जगह उनको ले जाया गया, क्या तशद्दुद किया जा रहा है। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में बुराई करने वाले, बदी करने वाले, जुल्म करने वाले जरा सा भी नहीं झिझक रहे, कोई जरा सी शर्म नहीं दिखा रहे। जो मन में आ रहा है वो करते ही चले जा रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, अब आइए इस बात की तरफ कि इलेक्शन कमीशन ने जिस ढटाई से कह दिया, जिस बेशर्मी से कि हम नहीं मानते चीफ जस्टिस का कहना सुप्रीम कोर्ट का और इलेक्शन नहीं करा सकते, और जो बहानेबाजी उन्होंने करनी थी वो कर दी कि वो पैसा नहीं दे रहा, वो जो है सिक्योरिटी नहीं दे रहा, सब झूठ। ये सारी प्लानिंग नवाज शरीफ के जो लंदन में बैठा है, क्योंकि उसकी पॉकेट में है ये सिकंदर राजा। अब इसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, हुक्म को ऐसे पुर्जे जो करके उड़ा के फेंका है, इसकी सजा है और बहुत भारी सजा है। इस आदमी पे फौरी तौर पर मुकदमा चलना चाहिए। मैं हैरान हूं कि अब तक चीफ जस्टिस साहब ने इतनी बड़ी जुर्रत पे सो मोटस क्यों नहीं लिया। देखिए, अक्सर ये देखा गया है हमारे यहाँ जिन बातों पे बोलना चाहिए, जिस पे एहतजाज करना चाहिए, वहाँ लोग खामोश हो जाते हैं, और जहाँ एहतजाज नहीं करना है वहाँ बहुत बोलते हैं। ये मुनासिब बात नहीं है। ये देखिए, इस वक्त इस आदमी ने जो जुर्म किया है, आइन को तोड़ा है इस आदमी ने इस वक्त। किसके कहने पे? एस्टेब्लिशमेंट के और नवाज शरीफ के। इसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और इसको ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि ये पैगाम कानून तोड़ने वाले दूसरे लोगों तक पहुंचे, कि वो अपनी इस्लाह कर लें कि देखो, अगर तुमने सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं माना तो तुम्हें जो है वो लटकाया जाएगा, तुम्हें जेल भेजा जाएगा। और अगर ऐसा नहीं किया आपने, इस वक्त इस आदमी को सजा नहीं दी गई अगर, और ये बच के निकल गया, तो यकीन कीजिए कल कोई और खड़ा होगा, वो इससे भी बड़ी जुर्रत करेगा आइन तोड़ने की। अच्छा, मैं आपसे अक्सर ये बात डिस्कस करता हूं कि देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ने, जर्नैली कुव्वतों ने और पॉलिटिशियंस ने मिलकर अदलिया की इज्जत तो पामाल कर दी, तार तार कर दी है। इसने, नवाज शरीफ ने ब्रीफ केस भेजते थे भर भर के पैसे, वो रिश्वत जनी वहाँ मचाई, पहले से भी थी, इसने उसको इंतहा तक पहुँचाया। और इन्होंने, जर्नैलों ने, जब हुआ वो छड़ी यहाँ से निकाली और उनके सामने रख दी कि ये फैसला ऐसे करो, ये फैसला ऐसे करो। वो जस्टिस मुनीर से लेके, वो अक्सर मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ ना कि वो बदनसीब जिसके कब्र पे लोग जूता रख के जाते हैं, जस्टिस मुनीर, ठीक है ना। अब वो फिर आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे, तो फोकस रहिए। तो ये आज जो वारदात हो रही है, इस कदर खुल्लम खुल्ला बेईमानी, बदमाशी, बेहयाई, आइन को तोड़ रहे हैं। हाँ, मैं आपसे बात ये कह रहा था कि देखिए, अदलिया का तो एहतराम दिलों से उठ गया, पता चल गया कि बहुत कमज़ोर है। हमारे जजेस भी बदकिरदार भी हैं और कमज़ोर भी हैं, और ये लोग उनको, इन्होंने ये कह दिया ना कि हम, वो नवाज शरीफ के दौर में वो कहते थे हम वकील नहीं करते, हम जज कर लेते हैं, तो इतना ख़राब कर दिया। अब एक चीज़ इनकी राह में रुकावट है,
ان سارے کرپشن کرنے والوں اور قوم کو لوٹنے تباہ برباد کرنے والوں کے خلاف آئین ایک ایسا رہ گیا ہے کہ جو ان کو پکڑتا ہے اور وہ ان کو سزا دے سکتا ہے. اور اب ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ آئین کی بھی عزت پامال کر دیں, تار تار کر دیں. اور آج اگر اس کو نہیں پکڑا گیا سکندر راجہ کو, تو یقین کیجئے یہ ایگزیکٹلی جو بات میں آپ سے کہتا آیا ہوں, روتا آیا ہوں کہ دیکھو آئین کو بچاؤ. اگر آئین کا بھی احترام اٹھ گیا نا دلوں سے, تو پھر کچھ رہ نہیں جاتا. پھر تو بس آپ سمجھ لیجئے, ریڈ مائی لپس, میں وہ الفاظ کہنا نہیں چاہتا ہوں اپنے منہ سے کہ کیا انجام ہوگا پاکستان کا اگر آئین کی عزت کو انہوں نے لوٹ لیا. جو یہ لوٹ رہے ہیں, اس آدمی نے کھل کر یہ بات کی ہے اس وقت. اس نے آئین کو مکمل طور سے ڈسکارڈ کیا ہے. اگر آج اس کے خلاف مقدمہ نہیں ہوا, اس کو نہیں پکڑا گیا, اس کو سزا نہیں دی, اور سزا بھی ایسی ویسی سزا نہیں چاہیے, ان کو باقاعدہ آرٹیکل 6 کے تحت سزا دیجئے, لٹکائیے. ارے خدا کے واسطے ایک مثال تو قائم کر دیجئے. آپ کے ملک میں اتنے مسائل ہیں, ایسی آپ کی کیفیت ہے کہ جیسے کسی آدمی کو کینسر ہو گیا ہو اور وہ بضد ہو اس کے رشتہ دار کہ آپ صرف اس کو ٹائلینول سے اس کا علاج کیجئے, پین کلرز دے کے. نہیں, بندہ مر جائے گا آپ کے پین کلرز دینے سے, وہ اس کا صحیح علاج نہیں ہے. پاکستان میں جس طرح کے مسائل ہیں, سوچئے ان مسائل کا کوئی سافٹ سلوشن ہے؟ قوم یہ چاہتی ہے کہ بیماری تو اتنی خراب ہو, بڑی والی بیماری ہو, اور کینسر جیسی علاج ہمارا آپ اس سے کر دیجئے. یہ ایک صاحب تھے, وہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کارڈیولوجسٹ ہیں, وہ بتا رہے تھے یار ان کے خاندان والے آئے, اس کو ضرورت ہے اوپن ہارٹ سرجری کی, تمام کلاگ ہیں آرٹریز اور ڈیمیج ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ اسٹنٹ ڈال دیں. ارے بھائی اس سے کام نہیں چلے گا, آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ پاکستان کی اگر بھلائی منظور ہے تو آپ کو ایسے سٹیپ لینے پڑیں گے. اور آج اس وقت آپ کے سامنے یہ شخص موجود ہے جس نے کھلم کھلا آئین کی توہین کی ہے, اور اس کو جو ہینڈلر ہیں اس کے, وہ لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں, برہنہ کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. یہ وقت ہے کہ آپ اس سکندر راجہ کے حق سے سچ کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کے ساتھ انصاف کیجئے اور پاکستان کو بچا لیجئے. اور اگر پاکستان کو ڈبونا منظور ہے تو آپ اس کو کچھ نہ کہیے. صاحبوں, میں سخت سزا کی فیور میں کیوں ہوں؟ میں کوئی سخت مزاج آدمی نہیں ہوں, ناٹ ایٹ آل, نہیں, بالکل نہیں. میرے تو اللہ نے دل بہت نرم بنایا, میں ایسے نہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے, سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ جس کو سزا دے رہے ہیں اس کی کریکشن, اس کی اصلاح منظور ہوتی ہے آپ کے ذہن میں, اس لیے سزا دینی چاہیے نا. بھئی کسی سوسائٹی میں قوانین, سخت قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ اچھا کام کرنا آسان ہو جائے اور برا کام کرنا مشکل ہو جائے, تو وہ سوسائٹی چلے گی, صحیح, بہتر ہوگا سوسائٹی کے لیے. آپ کے جو حالات ہو گئے ہیں پاکستان کے ہر شعبے میں, آپ مجھے بتائیے یہ کسی صورت کسی چھوٹی چیز سے اصلاح ہو سکتی ہے؟ میں جب اس کا جائزہ لیتا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ کسی چھوٹے عمل سے ان کی اصلاح ہو سکتی ہے. تو میرے ذہن میں بھی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ ان مسائل کا حل جو ہے وہ ایک اچھے مضبوط سخت قانون میں ہے. دیکھیے آپ کے ہاں ہو کیا رہا ہے کہ آپ کے معاشرے میں موروثی سیاست کو جمہوریت سمجھ رہے ہیں, وڈیرے چودھریوں بدماشوں ان کو آپ لیڈر مانتے ہیں. اگر آپ پاکستان میں کوئی نیک کام کرنا چاہیں تو آپ کو لوگ نہیں سنتے انٹل کہ آپ کے پاس کوئی جذباتی انداز کی اپروچ ہو, کوئی ایسے سلوگن ہو. اس سلوگن کے بغیر آپ کو کوئی سنتا نہیں ہے. یہ آپ کی ایجوکیشن کا قصور ہے, اس کا وہ ریشو ہے آپ کیا, اور یہ آپ کی صورت ہے. نیکی کے کام کوئی نہیں سنے گا انٹل کہ اس میں کوئی جذباتی اپروچ لگائی جائے. آپ کے وہاں
حرام نہ کھانے والے کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور حرام کمانے والے کو ذہین گردانتے ہیں. حرام کما کے مکان بنوا کے لوگ گھر کے باہر لکھوا لیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوب, حرام سے بنایا ہے لیکن اس کے باہر ماشاءاللہ لکھوا لیتے ہیں. اربوں روپے لوٹنے والا شخص قسم کھاتا ہے کہ وہ قسم اٹھا سکتا ہے کہ اس نے ایک دھڑے کی بھی کرپشن نہیں کی ہے. آپ کے اسمگلرز, چور, ڈاکو, ذخیرہ اندوز جو ہے رمضان کے مہینے میں خاص کر کے میں دیکھتا ہوں خانہ کعبہ میں جا کے سب سے اگلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور خوب دھڑ دھڑ عمرے کرتے ہیں. اور سوسائٹی میں لوگ کہتے ہیں صاحب یہ تو ان کے نصیب ہیں, ان کا بلاوا تو اللہ میاں کیا سے آتا ہے, 23 عمرے کر لیے انہوں نے. بتائیے ان کی اصلاح ایسے ہو سکتی ہے کسی نرم قانون کے ذریعے؟ کیوں آج تک سخت اور اچھے صحیح قانون بنائے نہیں گئے اور سزا دی نہیں گئی؟ رمضان میں کیا ہوتا ہے, دکان پہ ایک دکاندار بیٹھا ہوا ہے جس کے بارش ہے, میں داڑھی والوں کی ریسپیکٹ کرتا ہوں, ان کی عزت کرتا ہوں, لیکن جو داڑھی رکھ کے غلط کام کرتے ہوں پھر ان سے دل دور ہو جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, 100 روپے کی چیز جو عام دنوں میں 100 روپے کی بکتی ہے رمضان آتے ہی 400-500 روپے میں بیچ رہا ہے. اور جیسے ہی اذان آتی ہے کی آواز آتی ہے مسجد سے تو ایسا دوڑ کے بھاگتا ہے مسجد کی طرف کہ میری کہیں جماعت نہ نکل جائے. اوہو, آپ اتنے بڑے نمازی ہیں, اتنا خیال ہے آپ کو. اور پھر واپس آتا ہے, پھر آگے دکان میں بیٹھ جاتا ہے, پھر وہی بے ایمانی شروع کر دیتا ہے. 100 والی کی چیز 500 میں بیچا جو ریگولر دن میں 100 کی تھی, اب رمضان میں 500 کی بیچ رہا ہے. وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ناجائز منافع بھی کما رہا ہے. یہ اور قابل قبول بھی ہو گیا سوسائٹی کے لیے, اس لیے کہ سوسائٹی میں کوئی سخت قوانین نہیں تھے جس نے آج تک اس کا راستہ روکا ہو. تو یہ پکچر جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ ہے اصل مسائل اور اصل تصویر یہی ہے, اور ان کا کوئی آسان حل نہیں ہے, کوئی کوئک فکس نہیں ہے, کوئی ایسا سولوشن جسے میں نے پہلے آپ سے کہا نا کہ بڑی بیماری کا علاج آپ ٹائلینول سے کرنا چاہ رہے ہیں, اس سے نہیں ہوگا. ہاں, خونی انقلاب نہ فوج کے اندر دم ہے نہ عوام کے اندر, جو میری آبزرویشن ہے اس کا دم خم نہیں ہے, اس کا وقت ہی نہیں ہے. ابھی پاکستان میں یہ نہیں ہو سکے گا, بہت مشکل ہے. اب کیا ہوگا, آپ ایسے ہی پھنسے رہیں گے. فیض صاحب سے کسی نے پوچھا تھا تو اس قوم کا کیا ہوگا, انہوں نے کہا میاں آپ ایسے پھنسے رہیں گے. ایک سولوشن ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان ایک جو ہے ایماندار اور نڈر لیڈر ہے, اس کو اگر 2/3 میجورٹی مل جائے اور سب مل کے اس کی مدد کریں, اور وہ ان بدماشوں سے ڈیل کرنے کے لیے بڑا اسٹیٹ فاسٹ آدمی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اگر انہوں نے آئین کو بھی توڑ دیا اور اس کو بھی قتل کرا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان, ناؤ یو ریڈ مائی لپس, میں کیا کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے حالات اب وہاں پہنچ چکے ہیں. اگر یہ اتنی ڈھٹائی بے شرمی سے لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں, لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں اور پیٹ رہے ہیں اور آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, عصمت دری کر رہے ہیں آئین کی, اور اگر آپ نے اس موقع پہ اس کو نہیں روکا تو پھر یہ کبھی نہیں رکیں گے. آج وقت ہے, آئین کو بچائیے, عمران خان کو بچائیے اور آگے نکلنے کی کوشش کیجیے. باقی تو کوئی ذریعہ ہے نہیں آپ کے پاس, نہ فوج میں وہ کردار ہے کہ کوئی مرد آہن اٹھے اور ان سب کو ٹھیک کر کے رکھ دے, نہیں ہے. وہ سب اب آپ سے کیا میں کہوں, اور عوام میں بھی وہ دمخم نہیں ہے. اتنا ہی دمخم بہت ہے کہ عمران خان کو 2/3 میجورٹی ملے اور اس میں یہ ہمت ہے کہ وہ کافی حد تک معاملات, ٹوٹل وہ بھی نہیں سدھار سکے گا, اگر اس کو 10 سال مل جائیں تو کافی بہتر کر جائے گا, مزید ڈیمیج ہونے سے آپ بچ جائیں گے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو میرے یا اپنے لیے نہیں, پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنی رائے سے نوازیے گا.
آپ سب کا بہت بہت شکریہ.